अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। दोस्तों ये स्टोरी वकास की है। चलिए सुनते हैं वकास की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबान। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम वकास है। ये वाक़या आज भी मेरी रूह को झंझोड़ देता है। ये कोई फर्जी कहानी नहीं बल्कि मेरी और मेरे 3 दोस्तों हसीब, दानिश और उमर की ज़िंदगी का एक ऐसा सच है जिसे हम चाह कर भी भूल नहीं पाए। ये बात पिछले साल सितंबर की है। हम चारों दोस्तों ने फैसला किया कि शहर की थकन से निकलकर सवात की वादियों में कुछ दिन गुजारेंगे। वैसे तो हमने कई बार शुमाली इलाका जात का सफ़र किया था, मगर इस बार कुछ अलग सा करने का इरादा था। दानिश ने एक पुराना होटल गूगल मैप पर तलाश किया जो मरकजी शहर से कुछ दूर पहाड़ों के बीचों बीच वाक़या था। तस्वीर में जगह जन्नत जैसी लग रही थी। चारों ने मिलकर फैसला किया कि हमें कुछ मुख्तलिफ चाहिए और ये होटल बिल्कुल वैसा ही है। हम सवात पहुंचे तो मौसम नहायत खुशगवार था। सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ था और पहाड़ों से हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही थी। होटल तक पहुंचने के लिए एक कच्चा रास्ता था जो काफी सुनसान और बल खाता हुआ ऊपर जा रहा था। करीबन 1.5 घंटे की मुश्किल ड्राइव के बाद हम होटल पहुंचे। होटल वाकई ही तस्वीरों जैसा था। एक पुरानी 3 मंजिला इमारत लकड़ी और पत्थरों से बनी हुई। बाहर एक पुराना बोर्ड अवेजा था जिसका रंग झड़ चुका था। इस्तकबाल के लिए सिर्फ एक बूढ़ा दरबान मौजूद था। नहीफ झुर्रियों से भरा चेहरा और ऐसी आंखें जैसे बरसों से नींद न ली हो उसने हमें खामोशी से देखा और बगैर कुछ कहे या पूछे हमें चाबी थमा दी। मेहमान कम आते हैं यहाँ, जो आता है फिर कभी वापस नहीं जाता। ये अल्फाज उसने बिल्कुल आहिस्ता और स्पाट अंदाज में कहे। हमने हंसी में टाल दिया। नौजवानी का गरूर था, डर का तस्वुर भी मुज़हका खेज लगता था। हमें 3री मंजिल पर एक कमरा मिला जो होटल का सबसे आखिरी कमरा था। कमरे की हालत इतनी ख़राब नहीं थी, मगर दीवारों पर नमी के धब्बे, छत से झूलते तार और फर्श पर वक्त के जंग आलूद नकूश अजीब एहसास पैदा कर रहे थे। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी। हमने अपना सामान रखा, कुछ चाय बनाई और छत पर जा बैठे। पहाड़ों की हवा, सितारों से भरा आसमान और वो वीरान खामोशी, ये सब एक अलग ही मजा था। मगर तब कुछ अजीब हुआ। छत पर बैठे बैठे अचानक हमें नीचे होटल के दालान से किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कोई नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। हमने नीचे झांका तो कोई नजर न आया। शायद दरबान होगा, दानिश ने कहा, मगर उसकी आवाज़ में भी अब पहले जैसा एतमाद न था। हम नीचे उतरे मगर दरबान गायब था। पूरा होटल जैसे सांस रोके खामोश खड़ा था। हमने हाथ में मोबाइल की टॉर्च जलाकर जगह जगह देखा, मगर वहां कोई भी न था। जैसे ही हम वापस अपने कमरे की तरफ मुड़े, अचानक 2री मंजिल के आखिर से एक जोरदार दरवाजा बंद होने की आवाज आई। हम तेजी से भागे, मगर वहां कुछ न था। दरवाजा वाकई बंद था, मगर उसके पीछे किसी के हंसने की मधम सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत आहिस्ता आहिस्ता कह कहे लगा रही हो। उमर ने दरवाजा खोला, अंदर झांका। कमरा खाली था, न बेड न कुर्सी, सिर्फ गर्द और फटे हुए पर्दे हल्के से हिल रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें हाथ लगाया हो। यार,
کچھ عجیب سا ہوٹل ہے یہ، حسیب نے پہلی بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہم سب اپنے کمرے میں واپس آ گئے، کوشش کی کہ باتوں میں وقت گزارے، مگر دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ رات کے تقریباً 2 بج چکے تھے جب دانش نے کہا، کسی نے میرے کان میں کچھ کہا ہے، قسم سے کسی نے ابھی ابھی میرے کان میں کچھ کہا ہے، بالکل ابھی۔ ہم سب ساکت ہو گئے۔ دانش کی رنگت فق تھی، وہ مسلسل کان سہلا رہا تھا جیسے کچھ واقعی سنا ہو اس نے۔ اتنے میں کمرے کی کھڑکی خود بخود زور سے بند ہو گئی، باہر ہوا بھی نہ تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ بولتے، کمرے کی لائٹ ایک جھماکے سے بجھ گئی۔ اندھیرا، سناٹا، اور پھر دیواروں کے باہر کسی کے رینگنے کی آواز، جیسے کوئی ناخنوں سے لکڑی کھرچ رہا ہو۔ ہم سب خوف سے ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ ہمارے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ پھر اچانک باہر سے کسی کے رونے کی آوازیں آنے لگی، بچی کی آواز، بالکل قریب سے، دروازے کی دوسری طرف سے۔ عمر نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ کچھ نہ تھا، بالکل کچھ بھی نہیں، صرف ایک چیز تھی۔ دروازے کے سامنے زمین پر انگلی سے خون سے لکھا ہوا تھا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ دروازے کے سامنے خون سے لکھے گئے الفاظ کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، جیسے ہماری سانس روک چکے تھے۔ ہم سب کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ عمر کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دانش مسلسل دعائیں پڑھ رہا تھا، حسیب کے چہرے سے ہوش جیسے اڑ چکے تھے، اور میں خود اپنی ٹانگوں پر مشکل سے کھڑا تھا۔ ہم نے فوراً فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ رات کے تقریباً 2:30 بج چکے تھے۔ باہر اندھیرا، پہاڑی راستہ اور ہوٹل سے شہر کی طرف کوئی آمد و رفت نہ تھی، اور سب سے بڑی بات، ہمارا موبائل نیٹ ورک کام نہیں کر رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب ہم آئے تھے تو سگنل ٹھیک تھے۔ اب جو یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہ میں چاہوں بھی تو اپنے الفاظ میں مکمل بیان نہیں کر سکتا۔ ہم نے دربان کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے کہیں کہ ہمیں ابھی ہوٹل سے نکلنا ہے۔ ہم نیچے آئے، لابی مکمل تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ٹارچ چلائی، دربان کی کرسی خالی تھی، مگر اس پر بیٹھنے کے نشان، پسینے کے دھبے اور ایک پرانا کنگھا پڑا تھا۔ ہم سب نے دیکھا، دربان کی کرسی کے پیچھے دیوار پر ایک تصویر تھی، بہت پرانی تصویر، شاید 50 سال پرانی۔ اس میں دربان جیسا شخص کھڑا تھا، مگر تصویر کے نیچے لکھا تھا، مرحوم نذیر حسین، 1976 میں انتقال ہوا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی شخص، وہی چہرہ؟ کیا ہم جس سے ملے تھے وہ مر چکا تھا؟ کیا وہ کوئی؟ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، حسیب نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ سامان چھوڑو، بس ہوٹل سے باہر نکلتے ہیں۔ جیسے ہی ہم دروازے تک پہنچے وہ خود بخود بند ہو گیا، بہت زور سے۔ ہم نے گھبرا کر کھولا، مگر جیسے ہی کنڈی کو ہاتھ لگایا، پورا دروازہ جیسے گرم دہکتے لوہے جیسا ہو گیا ہو۔ عمر کا ہاتھ جل گیا، وہ چیخ اٹھا۔ تب اچانک ہوٹل کی لائٹس چپکنے لگی، ایک ہال میں موجود پرانی پیانو خود بخود بجنے لگی، ایک عجیب سا سست ماتمی نغمہ، اور پھر سیڑھیوں کے اوپر سے ایک عورت اتری، سفید لباس، لمبے بکھرے بال، اور اس کے پیر الٹے تھے۔ ہم سب منہ پر ہاتھ رکھے سانس روک کر اسے دیکھتے رہے۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہی تھی، پیانو کی دھن کے ساتھ ساتھ۔ اس کی آنکھیں خالی تھی جیسے گہرے کنویں، اور اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے دانش کو کھینچا اور سب کو لپک کر ایک طرف بھاگنے کو کہا۔ ہم ہوٹل کے پچھلے حصے کی طرف دوڑے، جہاں ایک پرانا اسٹور روم تھا۔ وہاں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر لیا۔ سانس روک کر بیٹھ کے، مگر اندر پہلے سے ہی کوئی موجود تھا۔ اندھیرے میں 2 چمکتی آنکھیں ہمیں گھور رہی تھی۔ تم سب یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ ان کا گھر ہے۔ یہ آواز انسانی نہیں تھی، گونجتی ہوئی جیسے دیواروں سے ٹکرا کر آتی ہو۔ ہم سب چیخے اور بھاگ نکلے۔ اب ہمیں صرف ایک ہی چیز نظر آ رہی تھی، باہر کی کھڑکی۔ میں نے لکڑی کی کھڑکی کو توڑ کر سب کو ایک ایک کر کے باہر نکالا۔ شکر تھا ہم پہلی منزل پر تھے۔ باہر نکلتے ہی ہوا میں
کچھ عجیب سی چیخوں کی گونج سنائی دی، جیسے کئی عورتیں ایک ساتھ رو رہی ہوں۔ ہم بھاگتے ہوئے پہاڑی راستے سے نیچے شہر کی طرف دوڑے۔ ہمیں راستہ بھی صحیح سے یاد نہ تھا، مگر ہم صرف بھاگے۔ صبح 5 بجے ہم قریبی گاؤں پہنچے۔ مقامی لوگوں نے ہمیں پانی دیا، تسلی دی، اور جب ہم نے ہوٹل کا ذکر کیا تو سب کے چہروں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ایک بوڑھے شخص نے ہمیں بتایا وہ ہوٹل 50 سال پہلے بند ہو چکا تھا۔ وہاں آگ لگ گئی تھی، مالک کی بیوی اور بیٹی مر گئی تھی۔ پھر وہاں جو بھی گیا تو وہ واپس نہ آیا۔ یہ سب سن کر ہم پر جیسے بجلی گر گئی ہو۔ تو پھر ہم وہاں کس کے ساتھ تھے؟ وہ دربان، وہ عورت، وہ پیانو۔ ہم نے پولیس کو اطلاع دی۔ مقامی انتظامیہ نے تفتیش کی، مگر ہوٹل بند، ویران اور ملبہ بن چکا تھا۔ کسی انسان کا وہاں ہونا ممکن ہی نہ تھا۔ ہماری زندگی بدل چکی تھی۔ آج بھی جب میں سوتا ہوں تو وہ پیانو کی آواز، وہ عورت کا خالی چہرہ اور وہ خون سے لکھا پیغام خواب میں آ جاتا ہے۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کچھ جگہیں صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ آوازیں جو تمہیں بلاتی ہیں شاید تمہیں واپس چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ دوستوں، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ میرا نام نعیم ہے اور میں یہ کہانی آج بھی کسی سے دل سے نہیں کہہ پایا۔ کئی بار سوچا کہ سب کچھ لکھ ڈالوں، شاید ذہن کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے، مگر ایک خوف ہمیشہ ساتھ رہا۔ وہی خوف جو اس کنویں سے پہلی بار جھانکنے پر مجھے محسوس ہوا تھا۔ یہ سب کچھ 5 سال پہلے ہوا۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ میں لاہور سے اپنے ننیال گیا، ضلع حفظ آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں چک نمبر 24B میں۔ گاؤں چھوٹا مگر پرسکون تھا۔ لوگ ملنسار، کھیت کھلیان ہر طرف ہرے بھرے، اور فضا میں کسی خاموش دعا کی مہک۔ مگر اس پر اسرار منظر کے بیچ ایک ایسا سناٹا بھی تھا جو صرف دن کے وقت نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ وہ سناٹا مغربی کچے میدان میں تھا جہاں ایک پرانا کنواں موجود تھا، بنجر زمین کے بیچوں بیچ، تنہا، خاموش اور خوفناک حد تک پھیلا ہوا۔ بچپن میں جب بھی اس طرف جانے کی کوشش کی میں نے، نانی ڈانٹ کر منع کر دیتی تھی۔ وہاں نہ جانا، وہ کنواں نہیں، مصیبت ہے، وہاں جنوں کا سایہ ہے۔ مگر میں اب جوان ہو چکا تھا اور مجھے ماضی کی ان باتوں پر ہنسی آتی تھی۔ میں نے اس بار ٹھان لیا تھا کہ میں خود جا کر دیکھوں گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، سب لوگ کیلولا کر رہے تھے اور میں چپکے سے گلی سے نکل کر مغربی میدان کی طرف چل دیا۔ گرمی بہت تھی، مگر میرے دل میں تجسس کی آگ لگی ہوئی تھی۔ آدھے گھنٹے کی پیدل مسافت کے بعد آخر کار میں اس بدنام کنویں تک پہنچا۔ یہ واقعی عجیب جگہ تھی۔ ارد گرد کوئی درخت نہ تھا، کوئی سایہ نہیں، صرف خشک زمین اور دور تک پھیلی جھاڑیاں۔ کنواں ٹوٹا پھوٹا تھا، اس کے کنارے پر پرانی زنجیروں کی جگہ اب زنگ آلود لوہے کی سلاخیں پڑی تھی۔ کنویں کا منہ کھلا ہوا تھا، گویا کوئی پرانی قبر جو ابھی بھی سانس لے رہی ہو۔ میں نے کنویں کے اندر جھانکا۔ نیچے اندھیرا تھا، مگر ایک عجیب سی نمی کی بو اوپر آ رہی تھی، سڑی ہوئی، باسی اور جیسے کئی سال پرانی موت کی مہک ہو۔ میں نے آواز دے کر پکارا، کوئی ہے نیچے؟ آواز گونجی اور پھر واپس لوٹ آئی، مگر اس کے بعد جو ہوا وہ میری زندگی کا پہلا جھٹکا تھا۔ میرے بولنے کے چند لمحے بعد کنویں کے اندر سے ایک آواز آئی، مدھم، روتی ہوئی عورت کی آواز، بچا لو، کوئی بچا لو مجھے۔ میں پیچھے ہٹ گیا، دل کی دھڑکن رک سی گئی، پسینے میں شرابور، میں مسلسل کنویں کو دیکھتا رہا۔ یا واقعی میں نے کچھ سنا، یا یہ سب میرا وہم تھا؟ مگر آواز دوبارہ آئی، اس بار تھوڑی تیز، نعیم، مجھے مت چھوڑو۔ میرے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا نام کیسے جانتی ہے یہ آواز؟ رات کو نیند آئی، جیسے ہی آنکھ لگتی وہی آواز خواب میں آتی، نعیم، نیچے آؤ، تمہیں بلایا ہے۔ صبح نانی جان کو سب بتانے کا ارادہ کیا، مگر زبان بند رہی۔ وہ پہلے ہی اس جگہ کے بارے میں حساس تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ کل دوبارہ جاؤں گا، لیکن اس بار کچھ ریکارڈ کر کے لاؤں گا۔ میں نے اپنا پرانا موبائل لیا جس میں آڈیو ریکارڈر تھا۔
اور ایک دوست کو ساتھ لے کر جانے کا فیصلہ کیا، عدنان، جو اسی گاؤں میں رہتا تھا اور مجھ پر بہت اعتماد کرتا تھا۔ ہم دوپہر کے وقت کنویں پر پہنچے۔ میں نے عدنان کو سب کچھ بتایا۔ وہ پہلے ہنسا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔ یہ سب پاگل پن ہے، لیکن اگر تم کہہ رہے ہو تو چلو دیکھتے ہیں۔ میں نے آڈیو ریکارڈر آن کیا اور ہم نے کنویں کے کنارے بیٹھ کر سوالات کرنے شروع کر دیے۔ کون ہو تم؟ نیچے کیا ہے؟ تم نے میرا نام کیوں لیا؟ تقریباً 2 منٹ تک کچھ نہ ہوا۔ پھر اچانک ہوا کا ایک جھونکا آیا اور کنویں سے آواز گونجی، عدنان، تم بھی آ جاؤ۔ عدنان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یار، یہ کیا بکواس ہے؟ تم نے کسی کو نیچے بٹھایا ہے کیا؟ میں خود بھی ہکا بکا رہ گیا۔ ہم نے فوراً ریکارڈنگ بند کی اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ گھر پہنچ کر آڈیو سننے کی کوشش کی، لیکن فائل کرپٹ تھی۔ آوازوں کی جگہ بس عجیب سا شور، جیسے کوئی الٹی زبان بول رہا ہو۔ اگلی صبح جب میں عدنان کے گھر گیا، اس کی ماں روتی ہوئی ملی۔ عدنان رات سے غائب ہے۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا، مگر زبان بند رہی۔ گاؤں میں شور مچ گیا، پولیس آئی، مگر کچھ نہ ملا۔ میرا دل کہہ رہا تھا عدنان کنویں میں ہے۔ میں نے فیصلہ کیا، جو بھی ہو میں سچائی جان کر رہوں گا۔ نانی جان کی منت سماجت سے میں نکلا اور شام کے قریب دوبارہ کنویں پر پہنچا۔ اس بار میرے ہاتھ میں رسی، موبائل اور ایک ٹارچ تھی۔ کنویں کے اندر جھانکا، اندھیرا، مگر ایک سایہ سا ہلتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے رسی کنویں میں لٹکائی اور آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ تقریباً 20 فٹ نیچے جا کر زمین محسوس ہوئی۔ میں نیچے اترا اور جو کچھ دیکھا، میری چیخ نکل گئی۔ عدنان خون میں لت پت بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے آس پاس عجیب نقش و نگار تھے، جیسے کسی جناتی رسم کے آثار۔ جیسے ہی میں نے عدنان کو اٹھایا، کنویں کی دیواروں سے ایک دھواں سا اٹھا اور پھر ایک عورت کی چیخ گونجی، تم نے میرا وعدہ توڑا، تمہیں نہیں بچنا تھا۔ میں نے عدنان کو کھینچ کر رسی سے باندھا اور زور زور سے چڑھنے لگا۔ میرے پیچھے آوازیں، چیخیں اور عجیب سی آندھی ابھرنے لگی، مگر اللہ کا شکر ہے میں عدنان کو لے کر باہر آیا۔ عدنان کو ہسپتال لے جایا گیا۔ وہ جسمانی طور پر تو بچ گیا، مگر دماغی طور پر وہ اس دن سے آج تک خاموش ہے۔ کچھ نہیں بولتا، صرف ایک لفظ دہراتا ہے، کنواں، واپس مت جانا۔ میں نے وہ کنواں دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ گاؤں والوں نے اب اس کے گرد باڑ لگا دی ہے اور کوئی اس کے قریب نہیں جاتا، لیکن رات کے پچھلے پہر جب میں سوتا ہوں، وہی آواز کبھی کبھی میرے خواب میں آتی ہے، نعیم، تم تو وعدہ کر کے گئے تھے۔ کچھ ویرانے سچ میں ویران نہیں ہوتے، وہاں کوئی رہتا ہے۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں، تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔